बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, मैं हूं आपका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। आपके चैनल का नाम पहले CMM लेक्चर्स था, अब इल्म व अदब। इल्म व अदब से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुर्रम होंगे। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर कर रहे हैं, जो नई बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 65। पाकिस्तान में तालीम का तसव्वुर, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये बेटा टॉपिक क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम तालीम क्यों हासिल करते हैं। देखिए, हर एक के पीछे, हर बात के पीछे कोई वजह होती है ना, हर काम के पीछे कोई वजह होती है। तो पाकिस्तान में तालीम क्यों हासिल की जाती है, यानी पाकिस्तान में तालीम के असूल की वजह क्या है, किस मकसद के लिए हासिल करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात बच्चा, पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? ये बेटा दुनिया की पहली नजरियाती मुमलकत है जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनी थी। दो कौमी नजरिया इस्लाम ही है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया। ये बेटा एक ही हकीकत के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे इसलिए कायम किया गया था ताकि हम दुनिया के सामने एक इस्लामी मिसाली रियासत कायम कर सकें, दुनिया को बता सकें कि जनाब इस्लाम क्या होता है, इस्लामी रियासत क्या होती है। अमली तौर पर इस्लामी फलाही रियासत का नक्शा दुनिया के सामने पेश कर सके। हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था। मशहूर नारा तहरीक पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है जी। तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था ताकि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो बेटा जब पाकिस्तान में ज़ाहिर हम निज़ाम तालीम की बात करेंगे तो फिर आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद क्या है। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद यही है कि नौजवान नस्ल को अच्छा मुसलमान बनाया जाए और अच्छा पाकिस्तानी बनाया जाए। कहानी ख़त्म। देखिए, तालीम के कुछ मकासद भी तो होते हैं ना। तालीम किसी मकसद के तहत दी जाती है, तो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद यही है और यही होना भी चाहिए कि अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी बनाया जाए। अगर इस निज़ाम तालीम के तहत पढ़कर नौजवान नस्ल अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी बन रही है तो इसका मतलब है हमारे निज़ाम तालीम कामयाबी से हमकिनार है। लेकिन अगर इस निज़ाम तालीम के तहत नई नस्ल अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी नहीं बनती तो फिर इसका मतलब है हमारे निज़ाम तालीम में ख़राबी है। और हकीकत बेटा यही है कि हमारे निज़ाम तालीम में बहुत सी खराबियां हैं जो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर है कि पाकिस्तान में तालीम का तस्वुर, पाकिस्तान में तालीम क्यों दी जाती है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम का नज़र हयात और मकासद हयात दूसरी कौम से मुख्तलिफ होते हैं। देखिए बेटा, जिससे मैंने अभी वज़ाहत की, हर कौम की ज़िंदगी का एक अपना मकसद होता है, हर कौम का एक मकसद हयात होता है, हर कौम का एक एम इन लाइफ होता है और उसी मकसद के तहत कौम ज़िंदगी गुजारती है। ठीक है ना जी। एक कौम का जो मकसद होगा वो उसी मकसद के तहत ही ज़िंदगी गुजारेगी और उस कौम का मकसद हयात भी वही होगा, उस कौम का नज़रिया हयात भी वही होगा और उस कौम का तालीमी निज़ाम भी उसी के मुताबिक ही होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बेटा मुसलमान हैं तो हमारा निज़ाम तालीम की बुनियाद इस्लाम है। ऐसे ही हर कौम के अपने अपने मकासद होते हैं। दुनिया में बेटा ऐसी रियासतें भी हैं जिनका कोई सरकारी मजहब नहीं होता, तो जाहिर है अब उनके निज़ाम तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा, दुनियावी कामयाबी होगी। लेकिन इस्लाम के और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, दीन और दुनिया की कामयाबी होगी। ठीक है बेटा, वही तफसील से देखते हैं। हर कौम का बेटा आपने देखा अपना मकसद हयात होता है, इसलिए हर मुआशरा अपनी सकाफत और नज़रिया हयात के मुताबिक अपना निज़ाम तालीम मुरतब करता है। इसलिए हर कौम का निज़ाम तालीम दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर है बेटा,
جب ہر قوم کا مقصد ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر قوم کا مقصد حیات ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر ہر قوم کے مقاصد تعلیم بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اور بڑی سمپل سی بات، پھر ہر قوم کا نصاب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو یہ تو بیٹا ایک جنرل بات ہوگی، اور اب ہم نے دیکھنا ہے اسلام کے والے سے۔ مغربی دنیا میں دیکھیں بیٹا، مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقصد حیات اور نظریہ حیات الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیں مغرب کا نظریہ تو صرف پیسے کمانا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات بیٹا، ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ مسلمان ہر وہ کام کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ مسلمان ہر اس کام سے بچتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیں پھر ہمارا نظریات اور ہو جائے گا۔ ہمارا نظریات بیس کرتا ہے اسلامی تعلیمات پر، قرآن و حدیث پر، آخرت کی کامیابی پر، جبکہ جو اہل مغرب ہیں ان کا نظریات بیس کرتا ہے صرف دنیاوی کامیابی پر۔ تو بیٹا اسی مخصوص نظریے کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام کا تصور تعلیم دوسری اقوام سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ باقی معاشروں میں بیٹا تصور تعلیم کا تعلق صرف دنیاوی کامیابی سے ہے۔ اسلام کے تصور تعلیم کا مطلب دنیاوی اور آخرت دونوں کامیابیوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلیے، جب بیٹا ہم نے تفصیل سے دیکھا اسلامی نظریہ حیات ہی مختلف ہے، ہماری آئیڈیالوجی مختلف ہے، تو پھر نظام تعلیم بھی خاصا مختلف ہے اور ہونا چاہیے۔ جو آپ کو بیٹا میں نے پہلے وضاحت کی، وہ بک ریڈنگ سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی نظامی تعلیم کا مقصد فرد کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ صالح بھی نیک کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، میں نے بیٹا پہلے آپ کو وضاحت کی کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ آخری دم تک، آخری سانس تک یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اللہ، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وہ ہر کام کرے گا جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچے گا، ہر اس کام سے رکے گا جس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا رب ناراض ہو۔ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہی ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جبکہ مغربی معاشرے میں ظاہر بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ مادیت پرست معاشرے ہیں، میٹیریلسٹ معاشرے ہیں، ان کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف پیسہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت ہے۔ معاون علوم بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کے مددگار ہو۔ مثلا بیٹا اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کو عربی بھی آنی چاہیے۔ تو عربی کیا ہو گیا؟ اس کا معاون مضمون۔ ٹھیک ہے، آپ کو باقی اسلامی تعلیمات، اسلامی فقہ، اسلامی تفسیر اور جس کو اسلامک جوریسپروڈنس بھی کہتے ہیں، اس پہ بھی عبور حاصل ہونا چاہیے یا بنیادی مال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بنیادی سورس دو ہی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث، جس سے بیٹا ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث بیٹا الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا قرآن پاک میں جو لکھ کے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا قرآن پاک میں جو لکھ کے فرما دیا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں وہ عملاً کر کے دکھا دیا۔ قرآن تھیوری ہے تو بیٹا یاد رکھیے سنت رسول اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن و سنت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، یعنی قرآن کی تشریح ہی دراصل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آگے چلیں بیٹا، اس کے نزدیک اس کس کی بات ہو رہی ہے بیٹا؟ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن پاک کے نزدیک تعلیم کا مقصد، اچھا سوری بیٹا میں غلط بات کر گیا، یہ بیٹا قرآن پاک کی بات مکمل ہو گئی۔ قرآن چاہتا ہے ایک ایسا انسان
جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت اقبال کا بیٹا بڑا خوبصورت شعر ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی ایک مسلمان کیا ہوتا ہے بیٹا، اس کی پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہوتی ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہوتا ہے۔ اور یہ بیٹا حقیقت ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو اپنائے رکھا وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور جب ہمارا قرآن پاک سے رشتہ کمزور ہوا تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی۔ قرآن بیٹا بڑی زبردست انقلابی کتاب۔ اب دیکھیے عرب کے جاہل بدو، جاہل غیر تہذیب یافتہ، دنیا جہان کی ہر برائی بیٹا عرب کے لوگوں میں موجود تھی، لیکن صرف ایک قرآن کی بدولت کیا ہوا، ایک قرآن کی بدولت وہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تو عرب کے وہ جاہل نہ صرف تہذیب یافتہ ہو گئے بلکہ دنیا کو تہذیب سکھانے لگے صرف اس ایک قرآن کی وجہ سے۔ اور بیٹا وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہم بیٹا قرآن پڑھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن، مگر افسوس صد افسوس دنیا میں سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب قرآن۔ پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بیٹا قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، قرآن تو زندگی کا ایک مکمل ضابط حیات ہے، یقیناً پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اصل قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ پڑھ کے ثواب حاصل کیا جائے، قرآن اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اور قرآن کے مطابق اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے، اور یہی بیٹا مسلمانوں کی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی بیٹا پاکستان کا نصاب تعلیم ہونا چاہیے اور ہے۔ یونانی بیٹا فلسفی ہے ارسطو، مشہور فلسفی، وہ انسان کو معاشرتی حیوان کہتا ہے۔ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل۔ اب اس کا مطلب سمجھے، معاشرتی حیوان کا کیا مطلب کہ بیٹا ایک اکیلا انسان سروائیو نہیں کرتا، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی استاد بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کسان بن گیا، کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی اسکل مین بن گیا، کوئی آئی ٹی کا ماہر بن گیا، کوئی معلم بن گیا، مختلف شعبے ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، انسان کے لیے سب سے بڑی سزا ہو سکتی ہے اسے اکیلا کر دیا جائے، دوسروں سے آئسولیٹ کر دیا جائے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ہم معاشرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں اسی وقت سامنے آتی ہیں جب معاشرے کا فرد بنتا ہے، اس وقت معاشرے کو فائدہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور فائدہ لے بھی رہا ہوتا ہے۔ تو ہے انسان، وہ کہتے ہیں ارسطو، حیوان ہی ہے لیکن معاشرتی حیوان ہے۔ حیوان بیٹا اکیلا رہتا ہے، انسان وہ حیوان ہے جو اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ معاشرے میں رہتا ہے۔ اب بیٹا انسان کو جو ارسطو معاشرتی حیوان کہہ رہا ہے، تو یہ حیوان انسان کے درجے پر کس طرح سے پہنچتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے۔ یعنی ہے انسان بنیادی طور پہ حیوان، لیکن تعلیم حاصل کر کے انسان کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان بیٹا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، وہ انسان جو شعور یافتہ نہ ہو، تو وہ پھر حیوان ہی ہے۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیوان سے بلند کرتی ہے۔ جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا تھا تو حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو تھا؟ انسان کے علم کو تھا، وہ علم جو اللہ نے دیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا فرشتوں سے کہ جو یہ جانتا ہے انسان تم نہیں جانتے۔ تو سجدہ انسان کی علمیت کو تھا۔ علم ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، علم ہی ہے جو آدمی کو انسان کی سطح پہ لاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، آدمی تو سارے ہی ہیں نا، حضرت آدم کی اولاد، آدمی تو سارے ہیں، لیکن وہ انسان کی سطح پر اور انسانیت کی سطح پر کب پہنچتا ہے؟ علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے۔ تو آگے پھر بیٹا وہی بات کہ جب ایک انسان جو حیوان کا درجہ رکھتا ہے اور انسانیت کے درجے پر تعلیم کے ذریعے پہنچتا ہے، تو پھر ہر معاشرے کے اپنے اپنے مقاصد تعلیم ہوتے ہیں۔
جو معاشرے کا نظریہ ہوگا، جو معاشرے کا ایم ان لائف ہوگا، وہی مقاصد تعلیم ہوں گے، جو بیٹا میں بار بار بات کر رہا ہوں۔ آج کا مادہ پرست معاشرہ، بیٹا مادہ پرست میٹیریلسٹک، یعنی جن کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہو، جو سمجھتے ہیں کہ کار کوٹھی بنگلہ ہی زندگی کی کامیابی ہے، تو جو اس کو کہتے ہیں مادیت پرست، میٹیریلسٹک۔ مغربی معاشرہ بیٹا مادیت پرست معاشرہ ہے، پیسہ ہی ان کا دین ایمان ہے۔ تو آج کا مادہ پرست معاشرہ انسانوں کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے تو حیوان ہی، تعلیم حاصل کر کے وہ انسانیت کے مرتبہ پہنچتا ہے، جو دوسرے درجے کے حیوان سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی حیثیت ممتاز کس طرح ہے؟ وہ سوچ سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ جانور بیٹا یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو انسان کا سمجھنا معاملات کو اور بولنا تعلیم کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایک ہی بات بیٹا بار بار آ رہی ہے کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے، یا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے بلند کرتا ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کے اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے موقع فراہم کرنا اور اس کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ یہ کس کی بیٹا بات ہو رہی ہے؟ ارسطو کی۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو۔ دیکھیں بیٹا، ہر انسان میں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، ہر انسان میں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو سمجھنا، ان صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا، ان صلاحیتوں کو پالش کرنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے۔ یعنی ہمارے اندر جو کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں ان کو امپروو بہتر کیا جا سکتا ہے تعلیم کے ذریعے، اور ظاہر ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف بھی نہیں ہوگا اور ان کو بہتر بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو تعلیم کا مقصد یہ ہوا جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما۔ دوسرا جبلی خواہش ہے۔ جبلی بیٹا وہ خواہشات جو فطری ہوتی ہیں۔ بھوک جبلی خواہش ہے، ہر شخص کو بھوک لگتی ہے، آرام ہر شخص چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی یعنی فطری خواہشات ہوتی ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، جبلی مطلب فطری خواہشات، نیچرل ڈیزائرز۔ تو تعلیم ایک کام تو یہ کرتی ہے جسمانی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے، پالش کرتی ہے۔ دوسری انسان کی جو نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں، فطری خواہشات ہوتی ہیں جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، ان کو پورا کرتی ہے۔ تعلیم ان کے ہاں، یہ اہل مغرب کی بیٹا ارسطو کے والے سے بات ہو رہی ہے، تعلیم ان کے ہاں یعنی آپ سمجھے مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور مغرب کا۔ پہلے ہم نے قرآن کے والے سے اسلامی ویو دیکھا، اور اب ہم ارسطو کے والے سے اہل مغرب کا ویو دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم ان کے ہاں یعنی اہل مغرب کے ہاں دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیاوی یعنی دنیاوی، اور دنیاوی ضروریات کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، کار کوٹھی بنگلہ، دیٹس آل۔ تو مغرب کے نزدیک تعلیم ذریعہ ہے صرف دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا، مگر یاد رکھیے اسلام کے نزدیک تعلیم نظریہ ہے اپنی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اس شعور کا جس کو حاصل کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو بڑا فرق ہے اسلامی نظریہ تعلیم اور مغربی نظریہ تعلیم میں۔ ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ کس کے مطابق؟ محض دنیاوی ضروریات۔ اہل مغرب کے نزدیک تعلیم کا مقصد محض دنیاوی ضروریات ہے، اسی کے مطابق نصاب تعلیم ہے۔ جبکہ اسلام کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا حاصل کرنا، رب کی رضا جاننا اور رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے ہماری اور مغرب کی سوچ میں۔ آگے اینڈ پہ بیٹا وہی بات آ گئی کہ مقاصد تعلیم اور نصاب تعلیم مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ ثقافت بیٹا کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہر معاشرے کا زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہے، ہر معاشرے کا کامیابی کا اپنا معیار ہے، ہر معاشرہ ناکامی اپنے طور پہ ڈیفائن کرتا ہے۔ ممکن ہے ایک معاشرہ جس کو کامیابی سمجھتا ہو کسی اور معاشرے کے نزدیک وہ ناکامی ہو، یا جس کو ایک معاشرہ ناکامی سمجھتا ہے کسی اور معاشرے کے نزدیک وہ کامیابی کا معیار بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہر معاشرے کی اپنی ثقافت، زندگی گزارنے کا طریقہ اور اپنے نظریات ہیں، اور ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کی بنیاد پر ہی
نظام تعلیم کو تشکیل دیتا ہے. تو یہ تو بیٹا مغربی نظریہ آ گیا. جب ہم نے دیکھ لیا کہ ہر معاشرہ اپنی ثقافت نظریات کی بنیاد پر نظام تعلیم بناتا ہے, تو پھر اہل مغرب کا نظام تعلیم کیا ہے؟ صرف مادیت پرستی پر مبنی ہے, پیسہ کمانا. لیکن اسلام کا نظام تعلیم قرآن و سنت کی روشنی ہے, میں ہے. اسلام کا نظام تعلیم بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے. اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, آپ کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہر اس کام سے بچیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اسی شعور کو تعلیم کہتے ہیں بیٹا. تو اسلام میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اچھا مسلمان بننا. اہل مغرب کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. یعنی ان کے نزدیک تعلیم کے صرف مادیت پرستی پر مبنی ہے, جبکہ اسلام میں تعلیم کا تصور اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ ایک آسان سا ٹاپک تھا, مختصر سے جملے تھے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مثالوں کے ذریعے آپ کو وضاحت کر سکوں. یہ بیٹا وہ ٹاپک ہے جو صرف آپ نے سمجھنا نہیں ہے, یاد نہیں کرنا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اس کو عمل بھی کرنا ہے. بیٹا اگر تعلیم انسان کو اچھا مسلمان نہ بنا سکے تو اس تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹا مسلمان ہے, ہمارے نزدیک تعلیم کا ایک ہی مقصد ہوگا, اچھا مسلمان بننا. وہ مسلمان بننا جس کا تقاضا قرآن و سنت کرتے ہیں, وہ مسلمان بننا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو. بیٹا اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.